नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 10 सूरह मुमतहिना। 10 हमने कल आधी समझी थी, दोबारा देखिए इसको। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब आए तुम्हारे पास मोमिन औरत, मुहाजिरातिन हिजरत करने वालियां, फम तहीनु हुन्ना, तो इम्तिहान ले लो उनका। अल्लाहु, अल्लाह, आलमू, ज्यादा जानता है, बी ईमानिहिम, उनका ईमान या उनके ईमान को। फिर अगर अलिम तुमु हुन्ना, जान लो तुम उन्हें, मुमिनातिन, ईमान वालियां, फला तो नहीं, तरजिउ हुन्ना, तुम लौटाओ उन्हें, इलल कुफ्फारी, कुफ्फार की तरफ। लहुन्ना, नहीं है वो हलाल उनके लिए, और नहीं है वो हलाल और लहुन्ना उनके लिए, यानी ना मर्द उनके लिए वो हलाल है और ना औरतें वो उनके लिए हलाल है। यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि जब वो आई थी और किस तरह कैसे कैसे केसेस भी आए थे, कितने लेडीज आई थी जो हिजरत करके आई थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर दिया गया कि उनको नहीं लौटाना, बल्कि उनका पहले आपको क्या करना है, इम्तिहान लेना है। और इम्तिहान भी कैसे होता था, उनसे बैत ली जाती थी और 4-5 बातों पर उनसे बैत ली जाती थी, जैसा कि इसका कल जिक्र किया जा चुका है। और फिर इसके बाद है कि अगर वो वहां से हिजरत करके आई हैं, यानी मक्का से अगर वो लेडीज हिजरत करके आई हैं, तो अगर वो अपने शौहर को छोड़कर आई हैं, यानी काफिर को, शौहर को, तो ऑटोमेटिकली उन दोनों का तलाक यानी तलाक हो गया, अल्लाह ताला की तरफ से ही तलाक हो गया। अब अगर वो शौहर तलाक नहीं दे रहे तो उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि धर्म बदलने से ही, मुसलमान होने से ही उनका डाइवोर्स हो गया। और फिर और अब उनका इम्तिहान लो और अब उन्हें तुम अपने पास रखो, ये हुक्म आया था। और ये भी कहा गया साहबा कराम से कि उनकी इद्दत के बाद अब आप उनसे निकाह भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पर इद्दत भी है। और इद्दत क्यों है? इद्दत इसलिए नहीं है कि सोग बनाना है, बल्कि इद्दत इसलिए ताकि प्रेगनेंसी वगैरह कुछ ना हो, वो जाहिर हो जाए जो भी है, इसलिए इद्दत इद्दत होती है। फिर अगर यानी अल्लाह ताला की तरफ से तो निकाह टूट गया, यानी अगर वो औरत निकाह में थी और अपने पहले शौहर से महर ले चुकी हैं, तो क्या करना है, यानी पहले शौहर से वो उन्होंने महर ले लिया, क्योंकि आपको पता है कि मैंने पहले भी बताया था कि जो चीजें जाहिलियत के जमाने में उस वक्त भी मक्का में अच्छी थी, उनको इस्लाम में रहने दिया, उनको हटाया नहीं गया। जैसे कि ज़कात का कानून था, वो पहले से भी था, और ये जो है निकाह का, और ये जो महर है, महर भी पहले से था। तो अगर वो अपने पहले शौहरों से महर ले चुकी हैं, तो पहले शौहर का महर वापस दे दो, यानी साहबा कराम को भी ये हुक्म हुआ कि अपने पहले शौहरों का महर उनको वापस कर दो, उनका माल जो है वो अपने पास मत रखो, उनको दे दो। अब ये माल कहाँ से दिया जाएगा? अब ये माल बैतुल माल से दिया जाएगा। और अगर माल ना हो तो सब मुसलमान मिलकर ये काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर है ना, आतुहुम, दो उनको। तो ये यहाँ पर जो आगे इस आयत में आ रहा है, आतुहुन्ना, और दो उन्हें जो उन्होंने खर्च किया, सबके लिए है ये, यानी मिलकर ये काम करो आप। अब यहाँ पर मुसलमान मर्दों को 2 दफा माल देना होगा, एक दफा उसके पहले शोहर को और दूसरी दफा अपनी बीवी को। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अगर पहले शोहर को उसके मेहर वापस कर दिया, तो बीवी को ना दे, जो उससे निकाह कर रहे हैं आप, उसको भी आपको मेहर देना होगा। तो इस तरह अब एक मोमिन मर्द 2 बार अब पैसे देगा। तो क्यों? क्योंकि किसी का हक नहीं रखना। और आपको पता है कि अगर औरत की तरफ से निकाह टूटता है, शौहर की तरफ से नहीं, औरत की तरफ से, अगर औरत खुला लेती है तो उसको भी मेहर वापस करना होता है ना। और अगर शौहर की तरफ से टूटता है तो उसे मेहर की रकम देनी पड़ती है। और यहाँ पर हुक्म क्या आ रहा है कि मर्द, जिन मर्दों के पास, यानी जो मर्द उन औरतों से निकाह करेंगे, वो उसके पहले शौहर को उसकी मेहर की रकम अदा कर देंगे, यानी उसका माल वापस कर देंगे। और ये भी हुक्म आ गया कि अब मोमिन मर्दों को मुशरिक औरत को भी छोड़ना होगा, यानी अब जो भी मदीना में मुसलमान हैं, अगर उनके साथ कोई मुशरिक औरत रह रही है, अगर वो ईमान नहीं ला रही, अब उसको भी छोड़ना होगा। इसलिए हजरत उमर ने अपनी 2 बीवियों को तलाक दी थी। ठीक है। और नहीं तुम रोके रखो उनको भी आसमी, उनकी असमते,
عصمت کی جمع حفاظت، عصمت، ٹھیک ہے. اور کوافر کافرہ کی جمع یعنی مشرکہ عورت. عصمت کافر عورتوں کی یعنی عزت کافر عورتوں کی. اور مانگ لو جو خرچ کیا تم نے، اور چاہیے کہ وہ بھی مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا. یعنی اب اگر کوئی مسلم مرد کے پاس سے کوئی عورت یعنی اس کی بیوی اب مکہ جا رہی ہے، یعنی وہ ایمان نہیں لے کر آئی اور وہ مکہ جا رہی ہے، تو جس سے وہ شادی کر رہی ہے، کسی کافر مرد سے شادی کر رہی ہے، تو مسلمان بھی اپنا مہر واپس مانگ سکتے ہیں. یعنی جو مسلمانوں نے دیا ہے، خرچ کیا ہے، مطالبہ کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں. اور اسی طرح ان کی جو بیوی ہیں وہ مسلمان ہو کر مدینہ آ رہی ہیں تو وہ بھی مانگ سکتے ہیں. یعنی ایک دوسرے کو اپنی رقم جو ہے وہ دے دو، یعنی مہر جو ہے ادا کر دو. یہ حکم آیا تھا. اچھا، مسلمانوں نے تو یہ حکم مان لیا، لیکن کافروں نے یہ حکم نہیں مانا. تو ان کے لیے بھی کیا تھا؟ یہ فیصلہ ہے اللہ کا، وہ جو فیصلہ کرتا ہے ان کے درمیان، اور اللہ علم والا، جاننے والا ہے. پھر آگے آ رہا ہے کہ وَإِنْ اور اگر فاتکم رہ جائے تم سے، فوت ہو جائے یا رہ جائے، فوت ہو جائے تم سے کوئی چیز، من ازواجکم تمہاری بیویوں کی، الا الکفاری کفار کی طرف، فعاقبتم تو تمہاری باری آئے. عاقب کس کو کہتے ہیں؟ بدلہ لینے کو کہتے ہیں نا، انجام، بدلہ، انتقام. عین قاف با یعنی انتقام، بدلہ. اور ایک معنی غنیمت حاصل کرنے کے بھی آتے ہیں اس کے. تو تمہاری باری آئے، فآتو تو دے دو، الذین ان لوگوں کو جو ذہبت چلی گئیں، فیمیل کا ہے، ماضی ہے، ذہبت چلی گئیں، ازواجہم ان کی بیویاں، مثل اس کے جو انفقوا انہوں نے خرچ کیا، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وہ جو تم بھی اس پر مؤمنون ایمان لانے والے ہو. یعنی جن کی بیوی بھی چلی گئی اور مہر بھی چلا گیا، یعنی ایک تو مہر بھی نہیں دے رہے اور بیوی بھی چلی گئی، تو مالی طور پر تم ان لوگوں کو کمپنسیٹ کرو گے. کیونکہ کیا حکم آیا تھا؟ اب ان کے جو کافر شوہر تھے اب وہ ادا نہیں کر رہے، یعنی تم نے تو ان کو ادا کر دیا ان کا مہر، لیکن ان کے کافر شوہر اگر ادا نہیں کر رہے تمہیں مہر، یعنی تمہارے مہر واپس نہیں کر رہے، تو تمہیں اب کیا کرنا ہوگا کہ اب تمہیں کافروں کو نہ دے کر بلکہ اپنے ہی مسلمانوں کو دینا ہوگا. اب تم ان کو مت دو بلکہ کیا کرو، اپنے ہی مسلمان لوگوں کو دو. ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی میں نے بتایا اس حکم پر عمل کے لیے مسلمان تیار ہو گئے، کافر تیار نہیں ہوئے. تو جو بھی یہ والی آیت نازل ہوئی جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جن مسلمان کی بیوی کافر ہی رہ گئیں، اب جس کافر سے یہ نکاح کر رہی ہیں وہ سابقہ یعنی پہلے مسلمان شوہر کو اس کا دیا ہوا مہر واپس نہیں لوٹا رہا، تو ایسی صورت میں آپ کو ایسا کرنا ہے کہ جس کافر کی بیوی مسلمان ہو جائے پھر کسی مسلمان سے نکاح کرے، تو یہ مسلمان اس عورت کے سابق کافر شوہر کو یعنی پہلے والے کافر شوہر کو مہر نہ لوٹا کر بلکہ کس کو مہر دے گا؟ اس مسلمان کو دے گا جس کے پیسے بھی چلے گئے، یعنی جس کا مہر بھی گیا اور جس کی بیوی بھی گئی، ان کو دے گا. یعنی اب آپس میں تم ایک دوسرے کی ہیلپ کرو. اب یہ حکم آیا. اور پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ جس کسی کا مال، یہ صرف بیوی کی بات نہیں ہے، جس کسی کا مال بھی کافروں کی طرف رہ جاتا ہے تو اس کو وہ بھی لوٹایا جاتا ہے. جیسے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرا ایک گھوڑا کافروں کی طرف چلا گیا تھا، انہوں نے اس گھوڑے کو پکڑ لیا تھا، پھر ان پر مسلمانوں نے فتح پالی، یعنی جب مسلمان جیت گئے، فتح پالی، تو غنیمت میں وہ گھوڑا واپس آیا ان کا اور وہ پکڑا گیا گھوڑا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا پہلے حضرت عمر کو دیا اور پھر اس کے علاوہ غنیمت کا مال جو میرے حصے میں تھا وہ بھی مجھ کو دیا. یعنی کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر. تو جس طرح کوئی چیز تمہاری ادھر رہ گئی اور وہ غنیمت کے مال میں لی جائے گی تو اسے غنیمت میں نہیں مانا جائے گا، اس کو اس شخص کی چیز واپس کر کے پھر غنیمت کا حصہ دیا جائے گا. اسی طرح عبداللہ بن عمر کا غلام بھی بھاگ گیا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب مکہ فتح ہوئی تو خالد بن ولید نے بھی وہ غلام ان کے حصے کے علاوہ دیا تھا. تو صحابہ کرام بھی اس پر عمل کرتے رہے. تو یہاں پر پھر کس کی بات ہو رہی ہے؟ مہر کی بات ہو رہی ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں گے. یہاں پر یہ ہے کہ مسلمان ہو کر آنے والی عورتوں کے حق کے مہر جو تمہیں ان کے کافر شوہروں کو ادا کرنے تھے
وہ تم ان کو دینے کی بجائے ان مسلمانوں کو دو جن کی عورتیں کافر ہونے کی وجہ سے کافروں کے پاس چلی گئیں اور انہوں نے مہر بھی نہیں لوٹائے. جتنا ان مسلمانوں نے اپنی کافر بیوی پر خرچ کیا تھا اتنا مہر ان کو دے دو. آگے یا یوہن نبیو، اے نبی، اذا جب جاءکا آئے آپ کے پاس المؤمناتو مومن عورتیں، یبایعنکا وہ بیعت کریں آپ سے، یبایعنکا وہ بیعت کریں گی آپ سے، اللہ اس پر کہ لا یشرکنا نہیں وہ شریک ٹھہرائیں گی، باللہ اللہ کے ساتھ، شیئن کسی کو بھی، ولا اور نہ ہی یسرقنا وہ چوری کریں گی، ولا اور نہ ہی یزنینا وہ زنا کریں گی. یہ سب فیمیل کے سیگے آ رہے ہیں. ولا اور نہ ہی یقتلنا وہ قتل کریں گی، اولادہن اپنی اولاد کا. ولا اور نہ ہی یاتینا وہ آئیں گی بی بہتان کسی بہتان کو، یعنی کوئی کھلی ہوئی بے حیائی نہیں کریں گی. یفترینہ وہ گھڑ لیں جسے، بینا درمیان، ایدیہن اپنے ہاتھوں سے، وارجلیہن اور اپنے پاؤں کے. یہ بھی میں سمجھاتی ہوں. ولا اور نہ ہی یعصینک وہ نافرمانی کریں گی آپ کی، فی معروف کسی معروف میں یعنی کسی بھلے کام میں. فبایعہن فا مطلب تو، بائی بیعت لے لو، ہن ان سے، واستغفر اور بخشش مانگو ان کے لیے، اللہ اللہ سے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. عطیہ کہتی ہیں کہ میں نے چند دوسری عورتوں کی بیعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس احکام شریعت کی پابندی کا معاہدہ اس بیعت میں کیا تھا اس کے ساتھ یہ بھی اور کلمات بھی کہے تھے. یعنی آپ نے پہلے یہ کہا، یہ جو باتیں اس آیت میں آ رہی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی اور چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، قتل نہیں کریں گی اور کسی بہتان کو نہیں لائیں گی، گڑھ کر نہیں لائیں گی اپنے ہاتھ اور پیروں سے، اور نافرمانی نہیں کریں گی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات اور کہتے تھے. وہ کیا کہتے تھے؟ کہ جتنی تم میں استطاعت ہے اور طاقت ہے اس کے مطابق کرو. یعنی ان چیزوں کی پابندی کا عہد اس وقت کرتے تھے جتنی طاقت ہوتی تھی. اس میں تقوی کا معاملہ آتا ہے. کیوں ایسا طاقت کیوں بولتے تھے ایسا؟ کیونکہ لیڈیز یہ کہتی ہیں اس کے، ہم نے تو بغیر کسی شرط کے عہد کرنا چاہا، لیکن آپ نے صاف یہ الفاظ استعمال کرے کہ اس طراری حالت میں یعنی مجبوری کی حالت میں اگر عہد شکنی ہو بھی جائے کبھی تو بہت شدید پکڑنا ہو. یعنی جو نہ سوچے سمجھے یعنی غلطی سے ہو جائے، جان بوجھ کر نہیں، جو غلطی سے ہو جائے اس میں پکڑنا ہو، اس لیے یہ والے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے. بخاری میں آتا ہے حضرت عائشہ نے اس بیت نساء کے متعلق، اس کو بیت نساء کہا جاتا ہے نا، اس بیت نساء کے متعلق فرمایا کہ عورتوں کی یہ بیت صرف باتوں اور کلام کے ذریعے ہوتی تھی. جیسے مردوں کی بیعت ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہوتی تھی، لیکن عورتوں کی بیعت کیسے ہوتی تھی؟ صرف زبان سے ہوتی تھی، زبان سے اقرار کرنے سے بیعت ہو جاتی تھی. پھر حدیث یہ بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی بھی کسی نامحرم کو نہیں چھوا. ٹھیک ہے نا؟ اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اس لیے بھی بیعت نہیں ہوتی تھی پردے کی خیال کی وجہ سے. یہ بیعت صرف ایک دفعہ نہیں ہوئی تھی، یہ جتنی بھی بیعتیں ہوئی تھی بلکہ بار بار یہ والی بیعت ہوتی رہی، بیعت نساء. اور فتح مکہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے فارغ ہو کر، یعنی پہلے ایک ایک مرد سے بیعت لی، پھر مردوں سے فارغ ہو کر کوہ صفا پر عورتوں سے بیعت لی تھی. یعنی صفا مروہ جو ہے وہاں پر اس جگہ پر کس سے بیعت لی تھی؟ عورتوں سے بیعت لی تھی. اور پہاڑ کے دامن میں یعنی نیچے کی طرف، اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور نیچے کی طرف کون کھڑے تھے؟ حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے الفاظ کو دہرا کر نیچے جمع ہونے والی عورتوں کو پہنچاتے تھے، کیونکہ بہت سارے لوگ تھے اور بہت بڑی تعداد میں پبلک تھی جو مسلمان ہونے کے لیے آئی تھی فتح مکہ کے بعد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جو ہے نیچے تک نہیں جا رہی تھی. تو یہی رواج ہوتا تھا نا پہلے. اور پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، پھر جو بھیڑ کا مجموعہ ہوتا تھا، پھر بیچ میں کافی دور جا کر ایک صحابی کھڑے ہوتے تھے، وہ سنتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو جو آپ نے بولے ان کے الفاظ کو ریپیٹ کرتے تھے. یہی کام کس نے کیا تھا؟ حضرت عمر بن خطاب نے کیا تھا. اور
آپ کو پتہ ہے قرآن میں عہد کے کانٹیکس میں 9 الفاظ استعمال ہوئے ہیں عہد کے بارے میں، کہ جو اس کے لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ 9 استعمال ہوئے ہیں. پہلا تو خود عہد کے معنوں میں آتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں ٹرسٹ، وفا کرنا، دوستی، امان، ذمہ، سب اس میں آ جاتا ہے. پھر دوسرا استعمال ہوا ہے معاہدہ، یعنی جو معاہدہ کیا جاتا تھا وہ اور یہ باب فعال پر تھا، یعنی جس کو پیک بھی کہتے ہیں. یہ صرف 2 یا 2 سے زیادہ انسانوں یا گروہ کے بیچ میں ہوتا تھا، اور کچھ اصول ہوتے تھے اس میں، اور کچھ اصول ہوتے تھے، کچھ شرائط ہوتی تھی، اس کو ماننا پڑتا تھا، جسے ٹریٹی بھی کہتے ہیں ہم. اور تیسرا میثاق ہوتا ہے. میثاق یعنی ایک کانٹریکٹ، یہ وثاق سے ہے، یعنی مضبوط باندھنا. اور میثاق رسی یا زنجیر کو بھی کہتے ہیں، جس سے کسی چیز کو کس کر باندھا جاتا ہے، یعنی وہ عہد جسے مضبوط باندھا جائے، اور یہ لکھا بھی جاتا تھا. چوتھا ہوتا تھا عقد، یعنی ایگریمنٹ. اس کے معنی یعنی گرہ لگانا، جس کو ہم عقد نکاح بھی کہتے ہیں. ایسا عہد جو میثاق سے بھی مضبوط ہو، یعنی یہ بہت مضبوط ہوتا ہے. پھر پانچواں بیعت، خود ایک بیعت یعنی ریزولوشن، وہ معاہدہ جس کی نگہداشت کا حکم دیا گیا ہو، خاص طور پر امیر المومنین سے سماع اور اطاعت پر بیعت کرنا، یعنی خاص طور سے جو ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں ان سے یہ بیعت لی جاتی ہے، ان کے ساتھ یہ بیعت کی جاتی ہے. اور پھر چھٹا ہوتا ہے حلف، اوتھ. حلف بھی آیا ہے قرآن میں، یعنی اوتھ، کسی بات پر ثابت قدم رہنا. حلف کہتے ہیں وفاداری کو. عربوں کے یہاں یہ بیعت عام ہوا کرتی تھی، لوگ اور قبیلے ایک دوسرے کو حلیف بنایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. پھر صلح اور جنگ میں ایک دوسرے کے کا ساتھ دینا اسی کے اندر آتا ہے. ساتواں ہے قسم. قرآن میں خود قسم کا ایک لفظ استعمال ہوا ہے. قسم یعنی اوتھ، یہ عموماً کسی بھی معاملے میں شک دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، یعنی جھگڑے کے وقت اس لفظ کو استعمال کیا جاتا تھا. اور پھر آٹھواں نظر، جیسے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر لیتا ہے انسان کہ نیکی کرنے پر جو اللہ تعالیٰ نے مطلب اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا تو وہ یہ کام، نظر بہت آئی ہے قرآن پاک میں، اور کچھ لوگ نظر مانتے بھی ہیں جو جائز نظر ہوتی ہیں. لیکن جب انسان نظر مان لیتا ہے تو وہ ایک عہد ہو جاتا ہے جو کہ ہمیں پورا کرنا ہوتا ہے. پھر آٹھواں امانت، انڈر ٹیکنگ، کوئی کام کرنے کی یا کسی چیز کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کرنا. ہر ایک اپنی ذمہ داری سمجھ کر قبول کرتا ہے، پھر اس کی حفاظت بھی کرنا، یعنی کمٹمنٹ ہو گیا تو اس کمٹمنٹ کو پورا کرنا. ان سب کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، یعنی جس نے اپنے عہد پورے نہیں کیے ہوں گے یا اپنی نظروں کو پورا نہیں کیا ہوگا، زبان سے بول دیا اور اس کو پورا نہیں کیا، تو قیامت کے دن سب کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور پھر اس میں یہ بھی آیا ہے کہ جو ان سے ایک بیعت یہ بھی لی جاتی تھی کہ وہ عورتیں کچھ گڑھ کر نہیں لائیں گی، یعنی کوئی بہتان اپنے ہاتھ اور پیروں سے گھڑ کر نہیں لائیں گی، یعنی کسی اور کا بچہ، یعنی دوسرے خاندان کا بچہ جھوٹ بول کر نہیں لائیں گی. یہ ناجائز، یعنی ناجائز اولاد، یہ بالکل حرام ہے. اس بات پر بھی بیعت لی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت کسی خاندان میں کوئی ایسا بچہ گھسا لائے جو اس خاندان کا نہیں، یعنی زنا سے، تو فرمایا اس عورت کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں، اللہ اسے کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت میں کچھ اور باتیں بھی پوچھتے تھے جو حدیثوں سے پتہ چلتی ہیں. ایک یہ کہ وہ نوحہ نہیں کرے گی، یعنی اس بات پر بھی بیعت لیتے تھے کہ تم جو ہے اگر اسلام میں آنے کے بعد نوحہ نہیں کرو گی. اور نوحہ کیا ہوتا ہے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میت میں زور زور سے رونا اور سینہ پیٹ پیٹ کر اور زور زور سے اس کے کہانیاں قصے سنا سنا کے رونا. دوسرا یہ کہ گریبان چاک نہیں کرے گی، کیونکہ گریبان چاک نہیں کرے گی کیونکہ غم کے موقع پر عورتیں حد سے باہر نکلنے لگتی تھی، اپنی گریبان کو بھی پھاڑنے لگتی تھی. پھر تیسرا یہ کہ سر کے بال نہیں نوچے گی. چوتھا یہ کہ جاہلیت کی طرح کے کام نہیں کرے گی، یہ سب کام نہیں کرنے تھے. اور پھر کبھی کبھار بیعت ایسے بھی لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے کہ کبھی کبھار چادر کا ایک پلو آپ کی طرف ہوتا تھا، آپ اسے پکڑ لیتے تھے اور دوسری طرف سے جو ہے عورتیں پکڑ لیا کرتی تھی اس کو. یا پھر پانی کے پیالے میں بھی ہاتھ ڈالا جاتا تھا.
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کسی کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کیا. اس طرح جیسے پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈال دیتے تھے اور پھر سب ڈالتے تھے تو وہ بیعت قبول کرنا ہوتا تھا، یا چادر کا ایک کونا پکڑ کے اور دوسرا کونا عورتیں پکڑتی تھی. حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، پھر آپ نے یہی آیت ہمیں سنائی، پھر ہمیں مردوں پر نوحہ کرنے سے منع کیا. یہ ام عطیہ خود کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنا ہاتھ روکے رکھا، یعنی ابھی ہاتھ کو پیچھے کر لیا انہوں نے کہ ذرا ٹھہر جائیے، یعنی رسول اللہ سے کہا کہ ذرا ٹھہر جائیے. پھر کہنے لگی کہ فلاں عورت نے نوحہ کرنے میں میری مدد کی تھی، ذرا میں اس کا بدلہ اتارا ہوں. یہ سن کر آپ خاموش رہیں. پھر وہ چلی گئی، پھر نوحہ کر کے واپس آئی اور پھر بیعت کی، کیونکہ بیعت بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی. اور اہل عرب جو ہوتے تھے، مکہ والے ہوتے تھے، اگر ایک بار وہ بیعت کر لیتے تھے تو جان چلی جائے اس بیعت کو توڑتے نہیں تھے. اب نوحہ بھی جیسے ہی ہوتا ہے نا، آج کل ہمارے یہاں رواج ہے کہ شادی میں اس نے اتنے پیسے دیے لکھ کر رکھتے ہیں، اس نے اتنے دیے، اس نے اتنے دیے. اب اس کی یہاں کی شادی ہوگی تو ہمیں بھی اتنے پیسے لوٹانے پڑیں گے. اسی طرح نوحہ ہوتا تھا کہ اس عورت نے میرے ساتھ نوحہ میں یہ شریک ہوئی ہے، اب اس کے یہاں اگر نوحہ ہوگا تو میں بھی اس کے یہاں جاؤں گی. تو وہ بھی ایک عہد تھا. تو وہ ہاتھ روک کر پہلے نوحہ میں شریک ہوئی اور پھر آ کر پھر بیعت کی، پھر اس کے بعد کبھی نوحہ نہیں کیا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے عید کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور عثمان علیہ السلام سب کے ساتھ پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے پہلے نماز پڑھاتے، پھر خطبہ سناتے. خطبے کے بعد آپ ممبر سے اترے، گویا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، یعنی وہی سین یاد کر رہے تھے بالکل جیسے چل رہا ان کی آنکھوں کے سامنے. جب آپ ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو بٹھا رہے تھے، پھر ان کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے اور عورتوں کے پاس آئے. بلال بھی ان کے ساتھ تھے اور عورتوں کے سامنے یہ بیعت والی آیت پوری پڑی. اس سے فارغ ہو کر عورتوں سے پوچھا کیا ان شرطوں پر قائم ہوں؟ ایک عورت کے سوا کسی نے جواب نہیں دیا، یعنی سب عورتیں شرما گئیں. صرف ایک عورت نے جواب دیا، اور وہ کون تھی؟ اسما بنت یزید تھی. انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، یعنی سب کی طرف سے نمائندگی کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ صدقہ کرو. پھر بلال نے اپنا کپڑا بچھا دیا اور عورتوں نے سب کچھ جو ان کے پاس تھا، یہاں تک کہ چھلے اور انگوٹھیاں تک بھی اتار اتار کے کپڑوں میں ڈالنا شروع کر دی. تو یہ تھی شرائط جو عورتوں نے پوری کری تھی. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتولو، نہیں تم دوست بناؤ، قومن، ایسی قوم کو، غضب اللہ، ناراض ہوا اللہ علیہم، جن پر، در حقیقت یئیسو، مایوس ہو گئے. بار بار آیا ہے یہ لفظ یئیسو والا کہ مایوس ہو گئے، یا حمزہ سین، من الآخرتی، آخرت سے. کما جیسا کہ یئیسا مایوس ہو گئے کفار، من اصحاب القبور، قبروں والوں سے. یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ دوست مت بناؤ ایسی قوم پر جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، کیونکہ قیامت کے دن وہ مایوس ہو جائیں گے. جیسے آج کے دن قبروں والوں سے کفار مایوس ہیں، اسی طرح قیامت کے دن اور وہ بھی مایوس ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کر کسی کو پکا دوست مت بناؤ. اور آخری آیت کے بارے میں، ایک منٹ، اور یہ جو آخری آیت آئی ہے اس کے بارے میں بار بار قرآن میں آ چکا ہے، بار بار یہ آیت ریپیٹ ہو چکی ہے. تو اس میں پھر فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ کیسی دوستی ہے اور کس طرح کی دوستی ہے اور کس طرح کے ٹرمز ہمارے ان کے ساتھ ہونے چاہیے. بس اتنے ہی ہونے چاہیے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. اچھا، اس آخری آیت کے بارے میں شان نزول آتا ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارث کے کچھ یہود دوست بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان کو دوست رکھنے سے بھی منع کر دیا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایسے دوست نہیں رکھے غیر مسلم.